अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज इस मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ बातें करेंगे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आपके पास कोई मईशत की डिग्री नहीं है, आप मईशत को जानते नहीं हैं, आप मईशत को समझते नहीं हैं, तो आप किस बुनियाद पर मईशत पे तज्जिया कर सकते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बात का एक और पहलू भी है। वो ये है कि जब एक वक्त आता है कि जब हर आम व ख़ास मईशत को न सिर्फ समझता है बल्कि गहरे तरीके से उसका मुशाहिदा भी करता है। जी हाँ, जब वो किसी मार्केट में जाता है, कोई चीज़ ख़रीदता है, तो उसको मईशत की कैफियत का पता लगता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, उसकी फ़ीस की अदायगी करता है, तो उस वक्त उसको मईशत का अंदाज़ा होता है। और जब कोई किसी बस में बैठता है और जब किराया अदा करता है, जब किसी एजुकेशन की के इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को दाखिल करवाता है और माहवार जब उसकी अदायगी करता है ट्यूशन फ़ीस की, तो उसको मईशत का इदराक बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मईशत दानों और आम इंसान में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो जो मईशत दान हैं वो मईशत के इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं और उस टर्मिनोलॉजीज़ के इस्तेमाल के ज़रिए अगर चाहें तो हुक्मरानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक तनकीद का एक तूफ़ान खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो इजाफी चीज़ है आम आदमी से, वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और वो इस्तिलाहात हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना हर शख्स का जो जेब है वो उसको बताता है कि उसकी मईशत और मुल्क की मईशत की कैफियत क्या है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े माहिर मईशत कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि पब्लिक ओन इंटरप्राइजेस अगर 100 है और 100 बेचे हैं आपने, तो तकरीबन 80 बंद हो गए, बाकी 20 चल रहे हैं। बेचने का मकसद क्या था? बेचने का मकसद ये था कि एक तो सरकार को एक हैंडसम अमाउंट आए जिससे वो अपने डेट सर्विसिंग करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे और लोगों के वेलफेयर को करे, और साथ में वो फैक्ट्रियां चलती रहें ताकि जो है रोज़गार पैदा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस जो है वो सरकार के ख़जाने में जाएं। तो अगर उसके तज्जिए को देखा जाए तो जनाब पाकिस्तान की हुकूमत को पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं, इस हुकूमत ने तो अभी टेक ओवर किया है, कख भी नहीं मिला है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, जिससे असूली तौर पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पब्लिक ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेट करने का जो मॉडल है वो नाकाम हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और वैसे भी दुनिया के अंदर अब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस या तो है ही नहीं या बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया। और इस बात पे सेनेटर ताज हैदर ने भी आज गुफ्तगू की है। उन्होंने ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के तरीक़ाकार को और इवन प्राइवेटाइजेशन के फ़ैसले पे कई सवालात उठाए हैं और उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है। डॉक्टर कैसर बंगाली नो डाउट बहुत बड़े मईशतदान हैं।
اور کافی حد تک پرو پیپل ہیں. ان کے جو بھی تجزیے ہوتے ہیں اس کے پیچھے عوام کے مفادات ہوتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے، یہ میں ڈاکٹر کیسر بنگالی سے پوچھتا ہوں کہ جناب اگر یہ نہیں تو پھر اتنی بڑی جو معیشت ہے اور اس کی معیشت کے جو لائبلٹیز ہیں جو مسلسل 50-60 سال سے بڑھ گئے ہیں، ان لائبلٹیز کو ڈسچارج کیسے کیا جائے؟ ان کے مختلف جگہوں پہ میں نے لیکچر اور سیمینار سنے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ غیر جنگی اخراجات کو کم کیے بغیر جو عدم توازن ہے ہمارے بجٹ میں اور جو خسارے ہیں ان کو کم نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ملک کے بہت بڑے معیشت دان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر 2 کروڑ بے روزگار ہیں. یہ محتاط اندازہ ہے. 2 کروڑ بے روزگار کون سے ہیں؟ بے روزگاری کی وہ تشریح جو اسٹینڈرڈائزڈ ہے، جو عالمی طور پہ تسلیم شدہ ہے. اور اگر پاکستان کے تناظر میں اس بے روزگاری کا آپ جائزہ لیں تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس 30 سے 40% خواتین کام نہیں کرتی، وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، یعنی وہ گھر کو سنبھالتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں نہیں ہیں، فیکٹریوں میں کام نہیں کرتی، اور جو ہے وہ دفتروں میں بڑی تعداد میں کام نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کروڑ میں اگر 35% کو شامل کیا جائے تو آپ کا جو گراف ہے ان امپلائمنٹ کا کہاں پہنچ سکتا ہے. اور پھر پچھلے سال 7.5% انڈسٹریل پروڈکشن میں کمی آئی ہے، صنعتی پیداوار میں کمی آئی ہے. اور اس سال بجٹ سے پہلے کوئی امپرومنٹ، پہلے تو آج جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو کوئی امپرومنٹ نہیں آیا. باقی 2 مہینوں میں ظاہر ہے اس گیپ کو، اگر وہ خسارے کا جو اور کمی کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بجٹ کے آنے تک بھی 7 سے 8% انڈسٹریل پروڈکشن میں یا صنعتی پیداوار میں کمی ہوگی. اب اس کی کئی وجوہات ہیں. مثلاً ہمارے پاس ڈالر ہے ہی نہیں، تو بہت زیادہ امپورٹس جو را مٹیریلز ہیں ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. جب را مٹیریل بند ہوگا، باہر سے را مٹیریل نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر انڈیجینسلی بھی نہیں ہو تو یقیناً فیکٹریز بند ہوں گی، اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ظاہر ہے یہ جو بتایا میں نے آپ کو کہ جناب یہ جو ہے نا وہ صنعتی پیداوار میں 7.5-8% کمی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسرا، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یا ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہمارا گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے کافی بڑھ چکا ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کاسٹ وائز، لاگت کی بنیاد پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو رسائی ہے، ہماری پہنچ ہے، وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اب ایک طرف 2 کروڑ جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں ہے. دوسری طرف اگلے 5 سال میں 1.25 سے 2.25 کروڑ نیا یوتھ اپنے بلوغت کے عمر کو پہنچ کے آگے بڑھے گا، اور ان کے لیے بھی روزگار چاہیے. تو یہ سوال تو بہت اہم ہے، لیکن اس سوال سے زیادہ اس کا جواب اہم ہے کہ یہ جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہر ادارہ کسی واضح لاہ عمل کے بغیر چل رہا ہے. ہر ادارہ کسی فکری جو بنیادیں ہیں ان کو سمجھے اور ان پہ عمل
کہ یہ بغیر چل رہا ہے. ایک مکمل جس طرح سوسائٹی میں کنفیوژن ہے، اسی طریقے سے ارباب اختیار اور اہل نظر لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. اور یہ ایک بہت بڑے سوشل دھماکے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ایک سماجی دھماکے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیوں کہ ایک طرف جو ہے نا آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے، ان کے قرضے لوٹانے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس ان کو لوٹانے کے لیے دستیاب وسائل نہیں ہیں. تیسری طرف ہم اپنے جو اکنامک جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس وقت صرف ایک ادارہ یا اداروں کا ایک سیٹ، جس کو فائنینشیل سیکٹر کہتے ہیں، بینکنگ سیکٹر کہتے ہیں، وہی منافع کما رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس منافع کمانے کے لیے بہت ہی کم ادارے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر کے ادارے رہ گئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا خوفناک، ہیبتناک اور تشویشناک بات ہے. سننے یہ آ رہا ہے کہ اگلے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز جو ہیں وہ اتنے محدود کیے جا رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز کو، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو پیسے نہیں دے پائیں گے. اور اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو پیسے نہیں دے پائیں گے تو جو موجودہ ان کا فیس اسٹرکچر ہے، اس فیس اسٹرکچر میں تو وہ پینشنز، تنخواہیں اور جو انفراسٹرکچر کی جو بلڈنگ ہے اس پہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور سوسائٹی کے اندر ایک واحد یہ پبلک یونیورسٹیاں رہ گئی تھیں جہاں پہ کسی حد تک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کا ذریعہ بنتا تھا. لیکن اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ یونیورسٹیاں بند ہو یا وہ یونیورسٹیاں صرف ایلیٹ کلاس کے لیے رہ جائیں. صورتحال جو بھی ہو، بہت ہی بہتر صورتحال نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو ضرور امید دلانی چاہیے، ضرور لوگوں کو بہتر مستقبل کے خواب دکھانے چاہیے، لیکن ایماندارانہ طریقے سے جائز اور درست تجزیہ ہے، جو آپ کا پرسیپشن ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ ضرور بتائیں. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پاکستان کے موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کا اوورال تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس تجزیے کی بنیاد پر مستقبل میں کیا ہونے کے امکانات موجود ہیں اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کو سے کیسے نکلا جا سکتا ہے وہ سے نکلا جائے. لیکن ایک ریئلٹی اور بھی ہے جس کو میں جاتے جاتے ضرور ڈسکس کروں گا. پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر ملازمتوں کی خاطر ترک وطن کر کے نکلے ہیں. اب 8.5 لاکھ لوگ مزدور تو نہیں ہیں، وہ یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، وہ سوشالوجسٹ ہیں، وہ مختلف شعبۂ زندگی جو لیڈ کرتے ہیں معاشرے کو، وہ لوگ ہیں. گو کہ یورپ کی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کو پرکشش زندگی نصیب ہوگی. یوکے آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں. BBC کی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگوں کو طبی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جب یورپ اور پاکستان کو یہ نوجوان اور یہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو روٹی بھی نہیں مل سکتی ہے، وہاں کم از کم روٹی تو ملے گی. تو اس نفسیات کے ساتھ پاکستان کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو اب سوچنے کا ہے، میرے بھی سوچنے کا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو، شکریہ.